देखें ना, ये भी उन्होंने एक अंदाजे से बात की है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि सदी के सिर से मुराद ये है 25 साल, जो सदी ख़त्म हो रही है उसके आखिरी 25 साल, और जो सदी शुरू हो रही है उसके शुरू के 25 साल। तो इसको उन्होंने सदी का सिर करार दिया है मिर्ज़ा साहब ने। और उन्होंने हवाला भी दिया है वो किसी और बुज़ुर्ग का, वो जिन्होंने लिखी थी, देन में नीला, क्या नाम था। तो इस लिहाज से ये उन्होंने अंदाजे से बात की है, सदी ख़त्म हो रही थी और दूसरी शुरू हो रही थी। जी ठीक है, चले ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से इम्तियाज़ भाई मामला अब इस तरफ निकल गया है कि अगर शमसी एतबार से देखें, यानी मलिक साहब जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, मलिक साहब ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब के लिए ख़ास है, ये उनकी नफ्सियाती और रूहानी और एक इनफरादी तस्कीन और इत्मीनान के लिए ये उनको मामला अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, कोई आप पे हमला नहीं होगा, या आप रिलैक्स रहेंगे। ये उनका ज़ाती मामला, इसका सोसाइटी से या आने वाले लोगों से ताल्लुक़ नहीं है जिस पर आपके हवालाजात थे। वेराज तारिक चौहान साहब इसको लिटरली ले रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और वो इसको 80 साल से कुछ कम की तरफ जा रहे हैं, जो कि 76 साल का अरसा बनता है, जो कि अगर 1250 से लेकर हम चलें तो ये 1325 में जाकर मुकम्मल होता है। 1326 25-26 हिजरी कमरी कैलेंडर के मुताबिक जाकर होता है 76 साल की उम्र। तो चौहान साहब जो हैं उसको इस तरीके से लेते हैं, यानी मिर्ज़ा साहब की पेशगोई चौहान साहब की नज़र में पूरी होती है उस एक हवाले से जिसमें वो 1290 में दावा कर रहे हैं कि अब मैं 40 का हो चुका हूँ। तो 1250 में पैदा हुए, 1290 में इल्हाम हुआ, तो प्लस माइनस करके ये निकलती है 40 साल की उम्र, लिहाजा वो 1250 में पैदा हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये तरीका निकल रहा है। हमारे पास जो दलाइल हैं उनका एक तसलसल है जो इम्तियाज़ भाई ने भी रखा, जो मिर्ज़ा साहब से शुरू होते हैं हकीम नूरुद्दीन साहब तक। मिर्ज़ा साहब की किताबों के मुख्तलिफ वाक़यात और जो इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात हैं और दूसरी पेशगोइयों के साथ लिंक होते हैं मिर्ज़ा साहब के अपने कलम से, और फिर उसके बाद आ जाते हैं लाहौरी जमात का भी हवाला जात हमने पैगाम सुलह के हवाले से डिस्कस किया। जी इम्तियाज़ भाई प्लीज़ योर टेक। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि आपके मुताले के मुताबिक आपने कहा कि 1290 हिजरी में मिर्ज़ा साहिब का वो और 1275 हिजरी में क्या हुआ था? 1275 हिजरी में क्या मतलब? जी जी, वो कहते हैं ना कि 1275 हिजरी इस आजिज़ की बुलूग और पैदाइश सानी और तवल्लुद रूहानी की तारीख है। हाँ जी। तो उस वक़्त तो अभी वो उनकी उम्र 25 साल बनती, तो उस वक़्त 25 साल की उम्र उनको क्या हुआ था? तो वो तो तवल्लद हुआ था ना, अभी मामूर तो नहीं थे हुए, रूहानी तवल्लद था उनका। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। यानी 1200 कितना आपने बताया उनकी पैदाइश का साल हिजरी हवाले से? 1250 हिजरी। अच्छा, 1250 हिजरी में आप कह रहे हैं वो पैदा हुए, 1275 में उनका तवल्लुद हुआ, तो उस वक़्त हाँ, तो 1250 में पैदा हो के 1275 में वो 25 साल के थे, तो 25 साल में किस चीज़ का तवल्लुद हुआ? उस वक़्त सियालकोट में थे। यानी अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ उनका इस्टेब्लिश हो गया। तो ज़ाहिर है कि वो वक्त था जब वो एक कॉम्पल की तरह वो था, वो उनका ताल्लुक़। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच गया कि वो 40 साल की उम्र में फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको मामूर कर दिया गया हदायत के लिए। अच्छा, ये असल में ये दरमियान के ना 15 साल की समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ है। यानी 1200 समझ ये नहीं आ रही ना कि वो 40 साल से पहले इल्हाम का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, वो बनते हैं 1290 में, वो कहते हैं 1275 में मेरी तवल्लुद रूहानी हो गई है। वो तवल्लुद रूहानी क्या है फिर? इल्हाम के दरवाजे की बात नहीं हो रही, मामूरियत की बात हो रही। 1290 हिजरी नहीं में नहीं नहीं नहीं, 1200 देखें, वो कहते हैं 40 बरस की उम्र में मेरे पे इल्हाम का दरवाजा खुला है, और आपने कहा कि 40 के होते हैं 1290 में। 40 साल की उम्र में मामूर हो गए ना, उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं तारिक साहब, मेरी बात एक सेकंड ठहरे जरा। 40 साल की उम्र में उन पे आपने खुद भी पहले तस्लीम किया कि 40 साल की उम्र में उन पे इल्हाम का
بلکہ یعنی وہ وسمائے نہیں طارق جو ہوا اس وقت تو وہ 40 سال کے نہیں تھے، پہلے تھے. نہیں، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پھر یہ دروازہ کھلنے سے پہلے کیا کھلا تھا پھر؟ بھئی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے، روحانی تولد سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق آپ کا بن گیا. اور اس کے تو وہ بعد مرزا صاحب نے نہیں، خود لکھا ہوا طارق ہے، صاحب سن لیں نا بات دیکھیں نا. پوری، پوری جی بات جی سن لیں. جی دیکھیں جی مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مرسلین ہوتے ہیں وہ تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے وہ شاگرد ہوتے ہیں، تو ان کی روحانی ترقی بتدریج ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تولد جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس بچے نے بڑے بھی ہونا ہے نا، تو 40 سال کی عمر میں پھر ان کو ماموریت مل گئی. جی اچھا، نہیں خیر چلو، شاید میں نا اس کو سمجھ پا رہا ہوں. چلے اس کو جی 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 امتیاز بھائی، یہ ہے کہ 1290 کے اندر جو ہے وہ چوہان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے آخرین منہم لما یلحقو بہم جو ہے امتیاز بھائی اس حوالے سے وہ انہوں نے اپنی آمد ثانی کے عدد کو نکالا ہے 1275 قمری سال، تو وہ بنتا ہے قریباً 1858 یا 1858 یا 1859. تو اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں وہ اصلاح خلق کے لیے تیار کیا گیا 1275 میں، یعنی 1290 کی ترتیب سے ہم نے معمور. میں ایک نا عبارت دیکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے میرے لیے بڑا ضروری ہوگا. چوہان صاحب ذرا وہ عبارت بتائیے گا. عامر بھائی ایک سیکنڈ میں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس کو ذرا پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھے کہا نا کہ جو آپ نے بات کی، اب دیکھیں مرزا آپ نے کہا کہ 1858 یہ آپ نے بتایا نا جو 1858 1859 عیسوی میں. اچھا اب دیکھیں ذرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1858 1859 میں مرزا صاحب یہ بنتا ہے 1275، ٹھیک ہو گیا جی 1275 یس. اچھا اب دیکھیے گا ذرا 1275 کے اس حوالے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 34 سال ہے، ٹھیک ہو گیا. اور 1857 میں ایک سال پہلے کہتے 17 سال ہے. زبردست. اس پر آتے ہیں چوہان صاحب. ایک وہ حوالہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1290 والا، میں اس کا سیاق پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پلیز تھوڑا سا عنایت کریں. وہ اس وقت دراصل میرے پاس موجود نہیں، میں تو اپنی یادداشت سے بات کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ اجازت ملے گی بھائی جان؟ ملک صاحب ایک منٹ، صرف ایک، بالکل آپ کو اجازت ملے گی، صرف ضرور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں نا اکثر اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے 1891 میں کوئی خاص علیحدہ دعویٰ کیا. یہ جماعت احمدیہ والوں نے لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مرزا صاحب معمور ہو گئے تھے مجدد، جب انہوں نے براہین احمدیہ لکھی اس وقت مجدد کے طور پر معمور تھے وہ، اور مرزا صاحب مجدد ہی رہے ہیں. جب مرے ہیں اس وقت بھی مجدد تھے 14ویں صدی کے. تو مرزا صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا صاحب نے مجدد کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ امتی نبی، ذلی نبی ہے، برودی نبی ہے. یہ مرزا صاحب کی ڈسکرپشن ہے. کہیں قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی اور شخص نے کبھی کہا کہ مجدد امتی نبی ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب کی اپنی ڈسکرپشن ہے. ایک جو مقام ہے مجدد کا، اس کی انہوں نے روحانی مقام بتایا ایک طرح کا. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ بروزی نبوت، ذلی نبوت جاری ہے. کیونکہ صرف مجددین کا سلسلہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا تو آپ کو فکر ہوا اب میری ہدایت کا کیا انتظام ہوگا، نبی تو کوئی نہیں. تو پھر اللہ نے بشارت دی مجددین کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آنا. جو وہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو نبی اللہ کہا گیا ہے اس سے بھی مراد استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے. تو مرزا صاحب نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ بیانیہ بعد میں بنایا گیا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مرزا صاحب کو نبوت کے ٹمنے پر چڑھا دیا جائے، اور جب وہ نبوت ان کی پوری مکمل ہو جائے گی تو پھر کہہ دیا جائے اب منہاج نبوت پہ خلافت جاری ہوگی. تو یہ بیانیہ گھڑا گیا ہے، اس کا مرزا صاحب کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. جی ملک صاحب آپ کا ایک منٹ ہے پلیز، اس کے بعد میں جو سوال تھا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی ملک صاحب. بھائی جان ایسا میرا پیارا بھائی ہے کہ مرزا صاحب کا فالوور اور مرزا صاحب کی اولاد کو گالیاں ماں بہن کی دیتے ہیں یہ لوگ. ایک بات
دوسری ایک کہہ رہے تھے، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، کوئی ایسا نہ کرو۔ ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ صداقت کا نشان تھا عمر کا پورا ہونا، چنگی صداقت ہے، اسی تے ہر جگہ کٹہرے کھڑے ہیں، صفائیاں پہ دینے ہیں، یہ صداقت تھی۔ یہ مرزا صاحب کو مخالفین سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ باپ دادا والے جو احمدی ہیں نا، ابا جی احمدی تھے تو نانا جو ہے وہ کیا نام ہے خلیفہ کے فلانے کے صحابی تھے، فلانے دوست تھے، یہ وہ لوگ احمدیت کو مروائیں گے۔ اب اس نے ایک بات بھی عقلی دلیل نہیں کی۔ میں مرزا صاحب کا فالوور ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات ایسی آئیں بائیں شائیں کے علاوہ، بس میں جو کہہ رہا ہوں ہم یہی مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ اچھا ایسی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے جو ان کے گھنٹہ میں کتاباں پڑھی ہیں، چنگیاں کتاباں پڑھی ہیں۔ اچھا نہیں رہنے دو ملک صاحب، دیکھو ملک صاحب ٹھیک ہے، تھوڑا موقف آ گیا، ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو ذرا۔ دیکھیں میں نے اس لیے حوالہ چوہان صاحب سے چاہ رہا تھا کہ چوہان صاحب نے جو ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا یار پہلے پتہ تو کریں کہ چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں لکھا کیا پتہ چلے۔ اب وہ چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت ان کے پاس حوالہ ہے نہیں، تو یعنی جس حوالے کے اوپر ساری گفتگو ٹکی ہوئی ہے 1290 میں اگر انہوں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ حوالہ تو نہایت اہم ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ 1290 میں اگر انہوں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے 1290 سے پہلے بھی کئی مقامات میں یا 1290 کے بعد بھی کئی مقامات کے اندر اس طرح کے ملتے جلتے سیگے رکھیں گے، تو آپ نے اس میں 1290 کو ہی کیوں خاص کر لیا یہ؟ اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ 1290 میں انہوں نے کہا میری عمر 40 سال کی ہے، یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہوگا حوالہ چوہان صاحب، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو کھولوں۔ آپ نکال سکتے ہیں چوہان صاحب ذرا؟ طارق صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ طارق صاحب آپ موجود ہیں؟ غالباً یہ مائک میوٹ۔ کہاں میں صرف مجدد منوانا، کیونکہ انہوں نے جمبا صاحب کو بنوانا ہے۔ اچھا تو جمبا صاحب مجدد ہے؟ ملک صاحب نہیں میں تو کوئی بری، میں تو ان کی عقیدت بیان کر رہا ہوں، کوئی غلط بات اس نہیں ہے۔ میں مجھے پتا ہے نہیں آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، مگر کوئی بات خیر ہے۔ دیکھیں وہ پھر ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ پھر جواب گالیاں وہ دیں گے، دیکھیں کبھی گالیاں دیں گے۔ نہیں ادھر نہیں وہ نہیں دیتے کبھی بھی، نیور ایور۔ بلکہ میں حقیقت بتاؤں ملک صاحب، آپ کی موجودگی میں اور طارق صاحب موجود، یہ چند ایک احمدیاں اور بھی ہیں 4-5 جو بھی موجود نہیں ہیں، ان کی موجودگی میں الحمدللہ ہم ہمیشہ مرزا صاحب کے متعلق ادب و احترام سے، اور آپ لوگوں کا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جماعت احمدیہ سے شاید خلوص کا یہ ایک اظہار ہے، جو ہم پر بھی اس کا اثر یہ طاری ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ آپ کی موجودگی کے اندر ادب و احترام سے۔ ٹھیک ہے جی عامر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ طارق صاحب نے نا اگر تو بات کی حقیقت الوحی کی، جی تو حقیقت الوحی کا نا اگر آپ نکال دیں 22 کا 208 اگر آپ نکال لیں تو وہاں پہ یہ بات ہے 1290 والی، اس کو آپ پڑھ لیے، یہی انہوں نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اچھا ہو گیا آپ نے حوالہ دے دیا ہے۔ 22 کا 208 ہے، ابھی کھل گیا جی، 22 کھل گئی، کیونکہ یہ بات ادھر ہی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی، اور یہاں پہ کافی ساری گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے 208 آپ نے بولا، نہیں جی شروع کرتے ہیں۔ 1290 سال ہوں گے جب مسیح موعود ظاہر ہوگا، یعنی یہ دیکھیں وہ آ گیا 1290۔ ہاں 1290، یعنی 1290 کا مطلب 1290 سال ہوں گے جب مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ سو اس عاجز کے ظہور کا یہی وقت تھا، کیونکہ میری کتاب براہین احمدیہ صرف چند سال بعد میرے معمور اور مبعوث ہونے کے چھپ کر شائع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عجیب امر ہے کہ میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 سنیے گا 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا 1290۔ پھر 7 سال بعد کتاب براہین احمدیہ جس میں میرا دعویٰ مستور ہے تعریف ہو کر شائع کی گئی۔ اللہ اکبر۔ امتیاز بھائی یہ تو بیک فائر کر گیا، حوالہ بیک فائر کر جائے گا یہ۔ جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کتابوں پڑھنے والے ہونے سے چھوڑ دے نہیں ہونے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی جو نیچے اگر آپ پڑھیں نا وہ دانیال نبی والی جو بات، اس میں ڈھیر ساری گڑبڑ ہے۔ جی میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ یہ تو بڑا ہی لیتھل ریفرنس طارق چوہان صاحب نے ہمیں دے دیا ماشاءاللہ۔ پھر 7 سال بعد براہین احمدیہ جس میں میرا دعویٰ مستور ہے تعلیف ہو کر شائع کی گئی، جیسا کہ میری کتاب براہین احمدیہ کے سرورق پر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ یہ 7 سال کو نوٹ کریں، دیکھیں نا 1290 اور آگے پھر وہ 7 سال کر رہے ہیں، تو 1297 نیچے لکھا ہے غفور کا۔ اب غفور کا حروف ابجد انہوں نے نکالا ہے جو نیومرولوجی کے اکارڈنگ 1297، ہاں جی، یعنی ٹیکنیکلی 1297 کے اندر پھر کیا آئی
جو ہے وہ براہین احمدیہ سامنے آتی ہے. اچھا، از بس کہ یہ مغفرت کا دکھلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ واہ. اب نکلی واہ واہ جو غفور تاریخ ہے یہ 1297 بنتی ہے، 1290 نہیں. اچھا خیر، بہرحال آگے. سو دانیال نبی کی کتاب میں جو ظہور مسیح موعود کے لیے 1290 برس لکھے ہیں، اس کتاب براہین احمدیہ میں جس میں میری طرف سے مامور اور من جانب اللہ کا اعلان ہے، صرف 7 برس اس تاریخ سے زیادہ ہیں. کس سے؟ 1290 سے. یہ ہاں جی، جن کی نسبت میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ ان 7 برس سے پہلے کا ہے، یعنی 1290 کا. تو 1290 سے 97. پھر آخری زمانے اس مسیح موعود کا دانیال 1335 برس لکھتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ یہ پوائنٹ نوٹ کریں. مسیح موعود 1335 سے پہلے نہیں جا سکتا. ایگزیکٹلی. تو 1335 پتہ کتنا بنتا ہے؟ 1918. 1335. 1918. ہاں سو ٹھیک ہے. مرزا، ہاں جی، مرزا صاحب کی وفات 1918 میں ہونی چاہیے، 1908 میں ہوئی ہے، 10 سال پہلے. اور اب آپ کو وہ بات چل جائے گی پتا کہ اصل میں فرق ہے 10 سال کا، وہی ہر جگہ پہ جا کے وہی نکلتا ہر ہے. جگہ نظر آ رہا ہے. یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ 67 کے ایئرز میں وفات پا گئے، جو ان بیسیکلی ان کو 1335، یعنی 1335 بمطابق 1918 بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے 1908، یہ بنتی ہے اپنا قمری کیلنڈر یا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 1325 یا 26. ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر پھر آخری زمانہ اس مسیح موعود کا 1335 برس ہونا چاہیے، جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا. یہ دیکھیں یہ بات اب یہ آگے ملک صاحب کے لیے حوالہ ہے. ملک صاحب ذرا پلیز تسی بھی ذرا توجہ نہ سنے. آجے 208 آگے کہندے نے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ پیش گوئی، اللہ اکبر، یہ پیش گوئی زنی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا عامر بھائی یہ ایک حوالہ ہی سارا کافی ہو گیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں طارق صاحب لو یو ہو گیا تو ملک صاحب ماں ہو گیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں عادی تعلیم علیہ کرنا تو آپ فیصلہ کرتے رہے. مرزا صاحب نے فرمایا ہے پیشن گوئیاں کہاں انہوں نے کیا ہے پیشن گوئی. اب آپ ہنس لیں پہلے پھر میری بات سنیں. امتیاز بھائی نہیں ایک بتا کھل کے ہنسیں. نہیں ملک صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ جب اچھے اور پیار سے بات ہوتی ہے یقین کریں ایک دوستانہ اور برادرانہ ماحول ہے. نہیں وہ انہوں نے پہلے ہنسے نا، میں نے ان کی عزت کی ہے کہ پہلے کھل کے ہنس لیں پھر میں بات کر لوں. برا نہیں مانا. اچھا، مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک پیشن گوئیوں کے دروازے بند. اب یہ ہماری پیشن گوئی اور نبی کی پیشن گوئی مرزا صاحب کے متکلم کے منہ سے پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب نے جو پیشن گوئیوں جن کو کہا ہے یہ انسانی پیشن گوئیاں نہیں ہیں، یہ شریعت کی پیشن گوئیاں. شریعت کی جتنی پیشن گوئیاں مرزا صاحب نے کی ہیں، جو میں آپ کو یہاں پر آ کر میں نے کہا کہ آپ ان پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں بات کریں شریعتی معاملات میں. اور مرزا صاحب نے جو پیشن گوئیوں کا کہا ہے میری پیشن گوئی ایک بھی جھوٹی ہو تو وہ والی پیشن گوئیاں ہیں جن کو انہوں نے خود پیشن گوئیاں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک پیشن گوئیوں کے دروازے بند ہیں، یعنی شریعت کا دروازہ بند ہے. یہ آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے. باقی یہ عام لفظ ہیں. انسانی فطرتی نظام میں کوئی چیزیں پوری ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے پوری ہوتی ہیں، کوئی نہیں پوری ہوتی. کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. وہ آپ خواہ مخواہ مخالفت میں جا کر حجتیں اور سوالات اور اعتراض بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ. شریعتی معاملات میں آپ کو جو اختلاف ہے جماعت احمدیہ سے، ایمانی معاملات میں نا، کدھر پیدا ہوئے کدھر فوت ہوئے، بارش ہوئی نہیں ہوئی، کیا ان کو تو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہو ان کی عقائد ہی علیحدہ ہیں، آ جاؤ ہم سے بات کرو. ایک عقیدہ ثابت کر دو کہ اللہ کی کتاب قرآن سے ہمارا ہٹ کر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر ہے. جو چور کی سزا بولو گے میں لے لوں. آ جائیں آپ مجھ سے جو بات کرنی ہے کریں. نہیں ملک صاحب دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑی کنکریٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مکمل تصویر کو دیکھنا ہوگا کہ مرزا صاحب کا دیکھیں ایک ہے، میں فرق سمجھاتا ہوں آپ کو. ملک صاحب غلطی ہو کہاں رہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 16 آنے سچی بات ہے کہ مرزا صاحب کے عقائد، مرزا صاحب کی تعلیمات، مرزا صاحب کے احکامات، مرزا صاحب کی جو تفصیلات ہیں آگے شریعت کو لے کر، اس پر اگر کسی کو اختلاف ہے آپ سے بات کریں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کا یہ کہنا کہ یہ چیپٹر نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں ملک صاحب، مجھے لگتا ہے اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا حق سچ کی بات آپ نے کرنی ہے جب حوالے آئیں. مجھے آپ سے اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، اس کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے، اس سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے،
مگر جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اصولی نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ یہاں پر ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں. یہ اصولی موقف ہے، مرزا صاحب نے اپنے صدق اور کذب کی بنیاد اس پر رکھی ہے پیارے بھائی، یہ فرق ہے. بالکل بھی نہیں رکھی. دوسری بات یہ کسی نبی رسول کی عمر کی اگر آپ جو کہہ رہے ہو صداقت ہے اور کذابیت اس میں ہے نعوذ باللہ، تو ایک نبی رسول کی مثال دے دو، فلاں نبی جی اتنی سال میں وفات ہوئے گا تو نہیں ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ، یہ سب دنیاوی نظام ہے. اس سے اللہ کے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی کا تعلق ہوتا ہے پیغام پہنچانا، باقی اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے جو اس سے کلام کرتا رہے، وہ اس کا اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہمارے لیے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اسپیشل پیغام دیا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دو، یہ غلط عقائد ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ عقائد ٹھیک ہے ان کو مان لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو یہ نبی رسول کا پیغام یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ملک صاحب دیکھیں، عامر حق صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ملک صاحب مرزا صاحب کو ریپریزنٹ نہیں کرتے. یہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ایک لفظ نہیں پڑھا ان کی کتاب کا. اچھا نہیں تو پلیز، ایسا شخص جس نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ مرزا صاحب کا خطاب نہیں کر سکتا. میرا نماز کا ٹائم ہو گیا سر، ایک منٹ سے میں نے جو بات کی، یہ ایسے لوگ جو مرزا صاحب کی کتاب ہی نہیں کوئی پڑھتے تو وہ کہے میں مرزا صاحب کی کتاب میں نے کوئی نہیں پڑھی، میں شوشے پہ یقین رکھتا ہوں. وہ تو خود ہی اپنی جاہلیت پر مور بنا رہا ہے. بات گل کر لیں 24 مجھے ایک منٹ دے دیں. ان جاہل ہیں. ابھی میں نے جو بات کر رہا ہوں نا، یہ ان کے باپ دادا اجداد یا بڑے بڑے عالم بھی نہیں جا سکیں گے. یہ مرزا صاحب کی تعلیم 84 کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں. مجھے مرزا صاحب کی تعلیم پوری ان 2 لائنوں میں مل گئی کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. اس کے میننگ جو مخالفین ہیں آپ بتا دو کہ آپ مانو یا نہ مانو، آپ اس کے میننگ بتا دو. ان کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن. یہ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، نالائق لوگ ہیں، ان کو کتابوں سے بھی نہیں ملی. اور میں نے مرزا صاحب کے دعوجات قرآن سے لے لیے ہیں اور مجھے کہتے تو غلط ہے، تو ان کی کتابیں پڑھ کے نہیں لی. میرا ابا احمدی سی، میں انہیں کہا لئیے تو قرآن جو لے لئیے، تو اتنا تیز آ گیا، تو غلط ہے. قرآن سے تو نے مرزا صاحب کی دعوجات لے لی، تو غلط ہے. تیرا ابا احمدی ہوتا اور تو ان سے احمدیت لیتا پھر تو سچا احمدی تھا. یہ نالائق لوگ ہیں. مرزا صاحب کی 84 کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکے مرزا صاحب کی تعلیم، اور میں نے مرزا صاحب کی ان 2 لائنوں میں سمجھ لی. خدا تعالیٰ کا شکر کہ اس قرآن سے، اس شریعت محمدیہ سے ایک نقطہ نہ میں نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. مجھے مرزا صاحب کی پوری تعلیم مل گئی. یہ کہتے ہیں دیکھیے مرزا صاحب کی کتاب نہیں مان رہے ہیں، مرزا صاحب کی یہ تمہاری نالائکی بتا رہا ہوں کہ نالائک ہو تم، پڑھ کر بھی مرزا صاحب کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے. میں انہیں 2 لائنوں سے مرزا صاحب کی تعلیم کو میں نے لے لیا. اور جا ٹول مادر ہے جا کے. نہیں آپ نماز پڑھ لیں. نماز جی اب آپ دیکھ لیں، آپ خود انہوں نے بتا دیا کہ 2 لائنیں انہوں نے پڑھی تو ان کو مرزا صاحب کی تعلیم پتہ لگ گئی. انہوں نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم مرزا صاحب دینے آئے تھے. اگر قرآن کی تعلیم دینے آئے تھے تو مرزا صاحب نے اسی کی کرنا ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 85 ਕਿਤਾਬें रूहानी खजाइन, मलफूजात, मकतूबात, इश्तहारात और सारा का सारा छड्डो, मिर्ज़ा साहब की 2 लाइना पढ़ो तो मिर्ज़ाई जड़ा मिर्ज़ाई बन जाएगा. ये है मिर्ज़ाइयत. इसी वजह से मिर्ज़ाई फटी लगा के बैठे होते हैं. रूहानी खजाइन से बात नहीं होगी क्योंकि पढ़ना ही कुछ नहीं. 2 लाइना पढ़ी हैं और इसमें चुप नहीं होना, ये भी आपको इसकी खिलाफत की सदी चला रही है. मिर्ज़ा साहब ने नहीं पढ़ा, मिर्ज़ा साहब ने मुद्दे नबूवत लानत पाई है, चुप कराना पड़ता है. मिर्ज़ा साहब ने मुद्दे नबूवत लानत पाई है. ये देखो मेरी बारी च मलक साहब अब देखो लानतों पर आ गया है. मैं इसके जंबा नहीं ये ज्यादती. मैं किसी को भी म्यूट नहीं कर रहा, मैं किसी को भी नहीं कर रहा. जिस मॉडरेटर ने म्यूट किया है, रुक जाए जरा. मुझे क्यों म्यूट कर रहे हैं? मेरी तो बारी है बोलने की. मैंने उनकी बात पूरी सुनी है. मैंने किसी को भी दोनों में से म्यूट नहीं किया. मैं तो उनका जवाब दे रहा हूँ. उन्होंने अपनी बात कर ली. वो कह रहे मैं जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहे. तारिक साहब प्लीज आप छोड़ दें, बस छोड़ दें. तारिक साहब आप 1 मिनट रुकें, मुझे क्लियर करने देंगे. मलक साहब को वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उन्हें इजाजत चाहिए, तो आप फिर तसल्ली से कीजिएगा. आपका मौका मिलेगा आपको बात का, आप रिलैक्स हो जाए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो लाजमी हमने इंटरेक्ट करना है. वो चले जाते हैं, अपना नमाज़ पढ़ते हैं. मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप आए. मेरे ख्याल से नहायत ही उम्दा सेशन रहा और 2 टोक आपकी तरफ से जवाब दिए गए. इख्तलाफ अपनी जगह पर, हमारे एतराज़ात अपनी जगह पर, मगर आपका खुलूस के साथ गुफ्तगू करना और कोशिश करना कि जो आप मिर्ज़ा साहब को या जमात अहमदिया के
عقائد و نظریات کو سمجھے ہیں اس کو آپ نے پیش کر دیا. ٹھیک ہے ملک صاحب, اجازت لے لیں آپ سے, آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے. کسی بات سے کسی کی دل آزادی ہوئی سوائے طارق چوہان کے, میں سب سے معافی مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دیں. ملک صاحب بڑا مزہ آیا, یقین کرو کوئی 35-40 منٹ پہلا ایک کچیچی تسی وٹی سی تے میں بڑا ڈر گیا سا, لیکن کمال ویسے عامر حق صاحب نے آج قسم سے کمال کرتا ہے. ہوسٹنگ دی انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی تھی, میں سمجھنا کہ وہ دی بس کوئی پیرل نہیں. عامر حق صاحب ماشاءاللہ سلوٹ ہو. زبردست. ہمارا ساری یہ اچھی بات کرنے کا دار و مدار جو بھی ہے وہ آپ کے اخلاق کے اوپر ہے. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ملک صاحب ایک گل ثابت ہوندی ہے پئی, تواڈے دوست چودھری نصر اللہ صاحب بھی تسی ساڈے ٹرائب نال بلانگ کردے ہو, ویکھو کنی اچھی کیمسٹری ساڈی گیٹ الانگ ہوندی ہے. نہیں آپ اچھی بات کی. یہ دیکھیں اختلاف اپنی جگہ, طریقہ یہی ہونا چاہیے, ادب احترام سے, پیار محبت سے, دوستانہ ماحول میں بات ہونی چاہیے. نہ کہ بھائی اور بندوق لے آئیے تو میرے سب کتاب پڑھی نہیں تو مانتے ہی نہیں تو پلان نہیں, اٹیک کرنا شروع کر دیا. چلیں کوئی نہیں, کوئی پھر آپ کو پتا میرے اٹیک پہ جو واپسی ریٹرن میں کرتا ہوں, پھر ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے اٹیک رک جائے وہ سب کو ملک صاحب جو چیز. چلے جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا پیارے بھائیو. جزاک اللہ. اللہ آپ کو یار چھڑ دو, تھوڑی مہربانی جی ملک صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ چیز ضرور کہوں گا وڈائر صاحب, اس میں میرا کمال نہیں, اس میں سارا کمال جو آنریبل پینلسٹ ہیں, گیسٹ ہیں, دوست صاحب آپ کا, ان کا کمال ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہیوی ویٹ سپیکرز جو ہیں یا جو ہیوی ویٹ ریسرچرز ہوتے ہیں وہ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا حوصلہ اور ان کا صبر سے اور اہتمام سے ایک دوسرے کو سننا, یہ ان پر اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے ان کا کریڈٹ میرے خیال سے میں تمام ان احباب کو دیتا ہوں جنہوں نے بڑے ہی صبر اور اطمینان کے ساتھ سب کو سنا اور موقع دیا. جزاک اللہ. جی میرے خیال سے طارق چوہان صاحب کو ایک موقع ملنا چاہیے, وہ اپنی بات مکمل کر لیں بلا کسی جو ہے وہ غصے کے اور غم کے, اپنی بات مکمل رکھیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جی امتیاز بھائی کو بھی موقع پہ انشاءاللہ. اصل بات یہ کہ اب آپ نے خود ہی یہ دیکھ لیا کہ ملک صاحب کہتے ہیں میں نے مرزا صاحب کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی, 2 لائنیں میں نے بس پڑھی. تو مرزا صاحب کی جتنی کتابیں بیچارے انہوں نے جتنی محنت کی, وہ 1882 سے لے کر 1908 تک, وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے فضول کنگ نو دھکا مارتے رہے. 2 لائناں لکھ جاندے تے سانوں کوئی ضرورت نہیں سی, ایویں روحانی خزانے دے سیٹ لے کے ادھی الماریاں اپنی بھریاں نے. 2 لائنوں سے مرزا صاحب کو پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے, یعنی ہزاروں کے تعداد سے صفحے, وہ یہی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم ہے. تو چونکہ 2 لائنوں سے ہمیں پتہ لگ گیا مرزا صاحب کی کیا تعلیم تھی. مرزا صاحب کی 2 لائنیں ہم پڑھیں گے, اس کے بعد ہم قرآن اور حدیث کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ شخص جو مرزا صاحب کو حق و عدل مانتا ہے, اگر اس کا یہ خیال ہو کہ مرزا صاحب صرف 2 لائنیں کام کے لکھ کے گئے ہیں, باقی ساری انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس کو اسٹڈی بھی کیا جائے, تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ایسے لوگ مرزا صاحب کوئی ذلت و رسوائی نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں. اس لیے جماعت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھٹی لگا کے, روحانی خزانے سے بات نہیں ہوگی. کس وجہ سے نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے عقائد ایسے بنائے ہوئے ہیں جو روحانی خزائن کے خلاف ہیں. اگر روحانی خزائن آپ جو پڑھیں گے, اب دیکھیں وہ آپ کو جو مرزا صاحب کو دجال اور کذاب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو میرے ہم خیال ہیں. طارق چوہان جو مرزا صاحب کو سچا مرسل مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز مانتا ہے, وہ کہتا ہے وہ سب سے بڑا میرا دشمن طارق چوہان ہے. یہ ہے مرزائیت کا پیغام کہ روحانی خزائن اور مرزا صاحب کو نکال دیں اور ہم سارے بھائی بھائی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں مرزائی. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہلاک شدہ قوم ہے جنہوں نے مجھے نہیں مانا. مرزائی کہتے ہیں نہیں آپ تو میرے ہمارے بھائی ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں ان سے سلام لینا اجازت نہیں ہے. مرزائی کہتے ہیں یہ ان سے تو ہم نے سلام بھی لینا. اب دیکھیں یہ نماز ان کو رہ جائے گی, انہوں نے جانا نہیں ہے. اب میرا وقت ہے بھی, میں بول رہا ہوں بیچ میں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کو چپ کر کے سنا ہے. لیکن مجال ہے کہ مرزائیت کو چین نہیں پڑتا جب تک اس شخص کو گالیاں نہ نکالیں جو روحانی خزائن کی طرف ہر وقت بات کرتا ہے. میں تو پھٹی یہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں میری بات صرف روحانی خزائن سے ہوگی. مرزائی پھٹی لگا کے کہتے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ کہا, فتاوی رضویہ میں یہ کہا گیا, فلانے عالم صاحب نے یہ کہا. روحانی خزائن کی وہ بات نہیں کرتے. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں
جو مرزا غلام احمد صاحب کے سچے پیروکار ہیں، مرزائی تو ہرگز نہیں ہیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. امتیاز بھائی جی، بات میں نے کرنی ہے، پھر میں جاؤں گا. پلیز چھوٹی سی بات، وہ ملک صاحب چھوٹی سی آپ بات یہ ہے کہ یہ بھائی نے کہا اوہ یہ تو کہتے ہیں مرزا صاحب قرآن بتانے آئے. اگر مرزا صاحب نے قرآن سے باہر ایک نقطہ بھی کیا ہے تو میں انہیں جھوٹا اور کذاب مانتا ہوں. تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے. ابا جی احمدی تھے تو میں بھی احمدی ہوں. لگے رہو منا بھائی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر. بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے قرآن سے باہر کوئی تعلیم دی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے سچے ہیں ہی نہیں. وہ تو ان کا اپنا فرمان جو میں بتایا، جو تمہیں کوڑا لگتا ہے کہ انہیں 284 کتاباں پڑھ کے نہیں لیا، انہیں 2 لینا ہی لے لیا، ایسی تے پٹے گئے مارے گئے سزی تے فضول گئے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. اس کا مطلب کوئی نکال دے، کوئی مرد کا بچہ ہے نکال کے دکھا دے، نکالو. ابا جی دی احمدیت والو، ابا جی کی احمدیت نہیں ہے. اپنی عقل سے فکر کر کے جس شخص نے قرآن سے مرزا صاحب کے دعووں پر ایمان لے آیا ہے، قرآن سے اس لیے دعوجات مرزا صاحب کے مجھے ملے ہیں تو میں ایمان لایا ہوں. یہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، آج ابا جی احمدی نہیں سنے نے، ابا کے لو احمدیت لے ہی نہیں، یہ غلط ہے. ان کو کیا پتہ احمدیت ہے کیا؟ خدائے ذوالجلال کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آپ بہت ساری باتوں میں، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے غلط ہیں، ان کی وہ سمجھانے والی نظام ہی غلط ہے، ان کا اپنا سمجھنا ہی غلط ہے. یہ آپ کو کیا غلط کریں گے؟ اسی لیے آپ نے ان کو ڈنڈا سوٹا لے کے آگے لگایا ہوا. اور میں جب بھی آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کسی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کو حاضر ناظر جان کے سینے پر آ رہا، آپ مجھ سے ایوائڈ کرتے ہیں کیونکہ میں مرزا صاحب کی تعلیم کو سمجھ کر، کیونکہ جو میں بتاؤں گا اس پر آپ کے پاس اعتراض نہیں بچتا. جو یہ بتاتے ہیں اس کے اوپر اتنے آگے 2 اعتراض ہوتے ہیں، 6 اور اٹھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب آپ نماز پڑھ لیں، آپ کا موقف آ گیا، براہ کرم نماز پڑھیں. بلکہ اب یہ ہے کہ ہوں تسی ملک صاحب بولے نا تو میں تانوں زبردستی پھر نماز اس طرح پڑھاواں گا کہ میں تانوں موبائل تواڈے کولوں دور کر دیاں گا. تو پلیز تواڈی گل آ گئی، کھل ڈل کر آ گئی، موضوع دے اوتے آ گئی اور حالات حاضرہ دے اوتے بھی آ گئی. جی امتیاز بھائی یور ٹیک، ماشاءاللہ ریلیکس ہو جائیں. جی امتیاز بھائی آپ کا ٹیک. جی پھر میں بھی انشاءاللہ بس بابی بھائی لینی ہے آپ سے اجازت ہی. تو میرے خیال میں نا کافی آج باتیں ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں اس کو آج یہاں تک ہی روک دیتے میرے خیال میں. تو باقی آپ جیسے بہتر سمجھیں تو انشاءاللہ بالکل ایسے پھر محفل لگے گی، پھر باتیں مزید کر لیں گے انشاءاللہ. بس میں بھی اجازت لینے لگا تھا تمام دوستوں سے، بالخصوص وڑائر صاحب کا اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑا ہی بہترین پلیٹ فارم دیا. اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جس کا دوسری لائن ہی میں پڑھوں گا کہ جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستاروں کا جھرمٹ سجے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلدستہ بنے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محفل جمے اور سجے، تو اس کے لیے جذبے باہم ضروری ہے. دلوں کو وسیع کرنا ہوگا، اختلافات رکھنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. کوئی پہل نہ کرے تو کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھتی. یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں جو لوگ اپنے دفاع کے اندر بات کرنا جانتے ہیں، مگر جب کبھی پہل ہی نہیں ہوگی، سلیقے طریقے کی بات ہوگی، تو الحمدللہ ہمیشہ اچھے سے بات رہے گی. آج دوستو بروزی نبوت کے کانٹیکسٹ میں مختلف موضوعات جو زیر بحث آئے، ریکارڈنگ اس کی موجود ہوگی. وڑائچ صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اس کو یوٹیوب پہ کر دیں، امتیاز بھائی کو بھی کہ اس کو یوٹیوب کے دوستوں کے لیے رکھیں تاکہ لوگ سن سکیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں، جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے جو موضوع نکل کر سامنے آتے ہیں، اور کھل ڈل کر جماعت احمدیہ کا جو موقف آپ کے سامنے آتا ہے، اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. میں یہیں اپنی جناب سروسز کا اختتام کرتا ہوں. وڑائچ صاحب دوبارہ سے اسٹیئرنگ جو ویل ہے وہ آپ کے ہاتھ. تھینک یو مائی ڈیئر، تھینک یو. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ جو امتیاز صاحب ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. حالانکہ یہ مخالف ہیں عقیدے کے لحاظ سے، لیکن یہ ایک واحد بندہ ہے، یعنی چند بندے ہیں اس طرح سے جنہوں نے یہ رسم باقاعدہ انٹروڈیوس کروائی کہ آپ نے مرزائیوں کے ساتھ جب بات کرنی ہے آپ نے میوچل رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. یعنی میں نے آج تک امتیاز بھائی کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا تو باوجود یہ کہ ان کو پرووک کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک صحت مند ڈائلاگ
को प्रमोट करने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने बाकायदा, इनका मैंने क्लिप भी देखा जिसमें इन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को भी यही कहा है कि अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं तो आप एक शाइस्तगी से साथ उसके साथ बात करें, सब्र के साथ बात करें और उनकी बात को इग्नोर भी करें, ताकि इस वजह से, क्योंकि आप समझते हैं कि आप हक पर हैं और आपका फ़र्ज़ है कि वो हक आप लोगों को बताएं। तो अगर आप ये डायलॉग का माहौल ही नहीं बनाएंगे तो जाहिर है किसी से बात ही नहीं हो सकती। तो मैं इम्तियाज़ भाई को दोबारा थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल इख्तिताम करते हैं। पीर साहब आप हैं? पीर साहब, अच्छा पीर साहब मेरा ख्याल सो चुके हैं। चलें, थैंक यू ऑल। इसको मेरा ख्याल काफ़ी मैराथन ये सेशन हो गया है। वी विल एंड इट हियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।